अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरे लिहाज से के साथ मैं हूं आपका आरजी होस्ट इशफाक न्याजी। नाजरीन, आरजी होस्ट से मेरी मुराद, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे लिहाज से प्रोग्राम को होस्ट करते हैं हमारे जनाब एंकर पर्सन तैमूर आमिर साहब। तैमूर आमिर साहब अपनी ज़ाती कुछ मसरूफियात की बिना पर कासिर हैं स्टूडियो आने से, और वो इस शो को फ़िलहाल 1-2 एपिसोड में टाइम नहीं दे पाएंगे, लिहाजा तब तक उनकी गैर मौजूदगी में मैं या कोई दीगर होस्ट इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये इंडिया से रिलेटेड भारत स्पेशल हम इसको कह सकते हैं, या इंडिया स्पेशल कह सकते हैं। इंडिया के बदलते हुए हालात जो आज के, अगर हम तनाजुर में देखें, जो आज की सूरत हाल के लिहाज से, या फिर हम इसको चंद अरसा या फिर बहुत कबल मसीह में अगर हम इसको देखें, तो उसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे तज्जियाकार, इस प्रोग्राम के जो बाकायदा तज्जियाकार हैं जनाब उनीब वसीम साहब, वो भी मौजूद होंगे। आगे चल के उनसे हम बात करेंगे। आज की ये एपिसोड इंडिया स्पेशल, इंडिया के बदलते हुए हालात से लेकर के इंडिया की तारीख और इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और जो चंद मुहरकात हैं जो इसमें ज़ेर बहस करने के हम लाने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अपने एनालिस्ट की तरफ, उनीब वसीम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उनीब जी। वालेकुम अस्सलाम अशफाक, आपको और हमारे देखने वालों को वालेकुम अस्सलाम जी। उनीब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, और जैसा कि मैं इंट्रो में भी बता चुका हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, या फिर हम इंडिया की जो हिस्ट्री कह लें, या इसको आप किस पस मंजर में देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं बदलते, जो इंडिया के अपने इस वक्त इनफरादी तौर पर जो बदलते अप्स एंड डाउन्स हैं, उसमें उसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? जी अशफाक, जो इस वक्त पाक भारत ताल्लुकात की नौयत है, इसका बराह रास्त ताल्लुक इस खित्ते के माजी से है। जैसा कि आपने कहा कि हम अपने इस नशिस्त में कुछ खास पहलुओं को डिस्कस करने जाएंगे। पहले मैं चाहूँगा कि हम ज़रा तारीख के कुछ औराक को पलटें, जो तारीख की किताबें हैं उनको ज़रा समझने की कोशिश करें और अपने नाजरीन को समझाने की कोशिश करें। फिर मैं आता हूँ उस हाल पे जो कि इस वक्त भारत में मौजूद लोग फेस कर रहे हैं, वहाँ के अवाम देख रहे हैं। भारत, ये जो दुनिया का खित्ता है, इसकी अहमियत ये है अशफाक कि जो हिंद का खित्ता है, जो इंडिया, मौजूदा इंडिया का खित्ता है, इसकी तारीख कमोबेश 9000 कबल मसीह तक जाती है। 9000 कबल मसीह यानी एक तवील अरसा जहाँ से इस खित्ते की तारीख शुरू होती है और आज एक नहज पे पहुँचती है। वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स, हैपनिंग्स, वाक़यात, हालात जो यहाँ रूनुमा होते हैं, उसमें सबसे बड़ी पहली पेशरफ्त होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 3300 कबल मसीह में जारी होती है और 1700 कबल मसीह में उसका इख्तिताम होता है। फिर अगर शख्सियात की बात करें जो कि इस खित्ते से जुड़ी रही, उनमें सबसे पहले इस्कंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो अपना यहाँ उसकी आमद होती है और 333 कबल मसीह में वो अपनी सल्तनत, वो अपने एम्पायर की बुनियाद रखता है, जिसे मैसिडोनियन एम्पायर के नाम से दुनिया जानती है। फिर एक और बड़ी शख्सियत इसी खित्ते से मंसूब होती है, जिसे चंद्रगुप्ता मौर्य के नाम से दुनिया जानती है, और वो अपने मौर्य एम्पायर की बुनियाद रखती है, जिसका आगाज़ 321 कबल मसीह में गालिबन होता है। और ये एक और बड़ी शख्सियत है जो कि इस खित्ते में अपनी एक पहचान बनाती है। फिर 2 मुसलमान रहनुमा, जिनमें से एक महमूद गजनवी, जिनका ताल्लुक गजनी शहर से, और भारत में उनके इंटरेस्ट का ये लेवल कि वो 16 हमले नाकाम हमले सोमनाथ के मंदिर पे करते हैं, लेकिन 17वें से पीछे नहीं हटते, और जब 17वां हमला करते हैं तो वो सोमनाथ के मंदिर को ढाने में कामयाब भी होते हैं। इस खित्ते की अहमियत है जो ये सब हो रहा है, और ये तमाम शख्सियात यहाँ आ रही हैं। एक और मुसलमान बड़ा नाम, जिसका नाम मोहम्मद गौर से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, ये भी भारत में कहीं ना कहीं आपको नज़र आते हैं। और जो गौरी ख़ानदान और इनसे मंसूब जो इलाके हैं दिल्ली और इसके अतराफ़ के, मोहम्मद गौरी वहाँ पे एक बड़ी पहचान बनाने में कामयाब होते हैं। फिर एक और हिंदू रहनुमा जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान है, उसे लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इन्होंने 2 बड़ी जंगें लड़ी हैं तारीन के मुकाम पर 1191 और 1192 में। पृथ्वीराज चौहान एक बड़ा नाम यहाँ का। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, फिर आप यहीं से आगे गुफ्तगू का आगाज कीजिएगा। यहाँ पे हमारी जो हुकूमतें हैं, वो कोई भी अदवार हो हुकूमत जो भी हमारे पाकिस्तान में,
یہ فقدان رہا ہے کہ اب انڈیا میں پرتھوی راج چوہان کا آپ نام لے رہے ہیں تو اب ہمیں پرتھوی راج چوہان کا پتہ ہے, ہم نے ان کی سیریل, ڈرامے, فلمیں انڈیا کی دیکھی ہیں, تو ان کی ہسٹری کچھ نہ کچھ جو اپنے لحاظ سے بنا کے پیش کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے, لیکن ہماری حکومت کا یہ فقدان ہے. بچپن میں ہم بھی دیکھتے تھے ٹیپو سلطان اور اس سے ریلیٹڈ, لیکن آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں جس کے اندر تو یہ بھی گزارش کرتے چلیں حکومت سے کہ کچھ اس طرح کے ہمارے نیشنل ہیروز پہ ڈاکومنٹریز بنائیں. جب تک آپ اپنے ہیروز کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے اشفاق, تب تک آپ آنے والی جو ینگ جنریشن ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی. بالکل جی. آپ واپس آتے ہیں اس پہ. پرتھوی راج چوہان ایک بڑا نام, اس کے بعد جو ایک بڑا تسلط یہاں قائم ہوتا ہے وہ مغلیہ خاندان کا ہوتا ہے. 1526 میں بابر شکست دیتا ہے ابراہیم لودھی کو 1526 میں پانی پت کے مقام پہ, اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالتا ہے. مغلیہ سلطنت بھی اسی خطے میں قائم ہوتی ہے جس کا نام ہند ہے, یا انڈیا کے نام سے جسے لوگ جانتے ہیں. مغرب میں کابل سے شروع ہو کے مشرق میں بنگال پہ ختم ہوتی ہے, اور اپنے عروج کے دنوں میں, اپنی پیک کے دنوں میں شمال میں ہندو کش کی پہاڑیوں اور کشمیر کے علاقے سے لے کے جنوب میں مدراس کے علاقے تک ختم ہوتی ہے. بہت بڑا علاقہ ہے جو کہ یہ مغلیہ خاندان اس خطے میں اپنے زیر تسلط لاتا ہے. پھر ایک چیز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں آتی ہے, اور اپنے محرکات, اپنی حرکات, اپنی سکنات کے تحت وہ بھی بڑی حد تک یہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. 1857 کی جو جنگ آزادی ہے جس کے تحت مغلیہ خاندان کا تختہ الٹا جاتا ہے, اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک اہم رول ہوتا ہے جو کہ برطانوی شاہی خاندان کے اشاروں پہ کام کر رہی ہوتی ہے. اس سے پہلے مرہٹوں کی حکومت یہاں رہتی ہے, اور ایک بڑا امپائر مرہٹے بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اس خطے سے دنیا کے سٹیکس صرف آج نہیں پہلے بھی منسوب تھے. 9000 قبل مسیح سے جو سلسلہ شروع ہوا یہاں لوگوں کی آمد کا, وہ آج بھی جاری ہے جب ہم 21ویں صدی عیسوی میں رہ رہے ہیں. تو 1857 کی جو فضا بنتی ہے اشفاق جنگ آزادی کے بعد, اس میں دو بڑے فیکشن, دو بڑے گروہ اس خطے میں اٹھ کے سامنے آتے ہیں. نمبر 1 مسلمانان ہند, اور نمبر 2 یہاں کے ہندو. ان میں ظاہر ہے چونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے آن دا بیسس آف ریلیجن, تو ان میں تنازعات ہوتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, اور دونوں ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا فورم جس کے تحت وہ اپنی بات کو اوپر پہنچا سکے, پروان چڑھا سکے. ایک فورم کی تشکیل دونوں سائڈوں سے ہوتی ہے. نمبر 1 انڈین نیشنل کانگریس جو کہ 1885 میں بنتی ہے, اور نمبر 2 آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ 1906 میں بنتی ہے. اب جب مسلمانوں اور ہندوؤں کی ایک نمائندگی فورمز ان کو مل چکے ہیں, تو ایک گروپ ایسا بھی ہے اشفاق اس پوری فضا میں جو کہ خاصا ناراض ہے, اور وہ اس گروپ سے ناراض ہے جو کہ انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے آتا ہے سامنے, اور اب تک ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی بات کر رہا ہے, اور انگریز کے یہاں سے جانے کی بات کر رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں, جب تک انڈیا مسلم اور نان مسلم کو پلیٹ فارم مہیا نہیں ہوئے تھے, تو اس ٹائم کیا موٹو تھا یا کیا تھا ان کا؟ کہ اس وقت بنیادی طور پہ تنازعات چل رہے تھے, اور وہ تنازع یہ تھا کہ مسلمان اپنا تشخص قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور ہندو اپنا تشخص, لیکن اس لحاظ سے نہیں تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پہ جس طرح. دو قومی نظریہ, بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. جی. تو یہ جو دو پارٹیاں اٹھ کے سامنے آتی ہیں, اس میں ایک تیسری قوت ہے جو کہ ہندو نیشنلزم یعنی ہندو قوم پرستی کی بنیاد ڈالتی ہے, اور ان دونوں سوچوں سے جو کہ ان پارٹیوں سے رائج ہوتی ہے, ان سے اختلاف کرتی ہے, اس وجہ سے کہ اس کی سوچ ہوتی ہے کہ اگر اس علاقے میں کسی نے رہنا ہے تو وہ ہندو مت کے لوگ ہیں, یعنی ہندو ہیں. اسے ہندو نیشنلزم کا نام دیا جاتا ہے. اور جب 1925 کا سال ختم ہونے والا ہوتا ہے, ستمبر کی 27 تاریخ آتی ہے, تو اس سوچ سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ, وہ ایک پارٹی, ایک آرگنائزیشن, ایک ادارہ اس کی بنیاد ڈالتا ہے, اور اس ادارے کا نام راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS رکھا جاتا ہے. ایک چھوٹے سے کمرے میں 17 ممبران کا اجلاس ہوتا ہے جہاں اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ یہ ادارہ گرو کرتا ہے اس نعرے میں کہ اگر بر صغیر میں کوئی قوم رہے گی تو وہ ہندو قوم ہوگی. اب جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے,
تو یہ گروہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کی سوچ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں ملنے چاہیے, زمین نہیں ملنی چاہیے. تو یہ پہلی ایکٹیویٹی, پہلی منظم ایکٹیویٹی مسلمانوں کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے رہے, جیسے کہ مہاتما گاندھی. ان لوگوں کے خلاف پہلی ایکٹیویٹی یہ انجام دیتا ہے 30 جنوری 1948 کو, جب مہاتما گاندھی ان کا قتل ان کا ایک کارکن نتھو رام گوڈسے دلی میں پوائنٹ بلینک رینج سے مہاتما گاندھی کو شوٹ کرتا ہے. ایک واقعہ ہو چکا ہے اور اپنی امپورٹنس کا احساس یہ گروہ دلا چکا ہے, لیکن اب ایک وقت آتا ہے جہاں یہ خاموش ہے. ظاہر ہے ان اپنی ادارہ سازی چل رہی ہے ان کی اور اپنے آپ کو گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن 1980 کی دہائی میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ اس گروہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر کے ابھارتا ہے, اور وہ ہوتا ہے بابری مسجد کا ایپیسوڈ. بابری مسجد کے متعلق جو ہندو مت کے لوگ ہیں, جو RSS سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کا یہ گمان ہے کہ یہ ہندو خدا رام کی جائے پیدائش پہ قائم کیا گیا ہے. بابری مسجد یہ مغل دور میں بنائی گئی تھی 16ویں صدی میں, لیکن RSS کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہندو خدا رام ان کی جائے پیدائش پہ یہ علاقہ بنا ہوا, یہ مسجد بنی گئی ہے. تو اسے بابری مسجد کو ڈھا دیا جاتا ہے 1992 میں, شہید کر دیا جاتا ہے. یہ صرف اتنا نہیں ہے, اس واقعے کے بعد, اس موب ایکٹیویٹی کے بعد, اس رائٹ کے بعد, اس RSS کے گروہ کا ایک سیاسی ونگ ابھر کے سامنے آتا ہے جسے دنیا بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کے نام سے جانتی ہے. وہ BJP جو کہ نہ صرف ابھر کے سامنے آتی ہے بلکہ 1996 اور 1998 کے جنرل الیکشنز بھی جیتتی ہے. جو شخصیت ابھر کے وزارت عظمیٰ یعنی پردھان منتری کے کرسی پہ آتی ہے اس کا نام ہے اٹل بہاری واجپئی. 2002 پہ آ جائیں. 2002 میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے ریاست گجرات میں کہ جو اس گروہ کی سوچ پہ ایک اور سٹیمپ لگاتا ہے, اسے اٹیسٹ کرتا ہے. مغربی سرحد بھارت کی گجرات, وہاں پہ مسلمانوں کا ایک بدترین استحصال کیا جاتا ہے. 1000 کے قریب اموات, کافی تعداد میں زیادتیاں اور لوٹ مار کے واقعات انجام دیے جاتے ہیں گجرات کے اس علاقے میں, اور یہ سب ایک شخصیت کے کہنے پہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ شخصیت کون ہے اس پہ میں آتا ہوں. اب جب یہ واقعہ ہو گیا ہے تو بھارت کے اکابرین ذرا سہمتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے مسلمان خاصے ناراض ہیں, اور وہاں کی سپریم کورٹ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بناتی ہے, SIT بناتی ہے. لیکن المیہ دیکھیں کہ وہ شخص جس کے کہنے پہ 1000 سے زائد مسلمان, کئی مسلمان بیٹیوں کی عزتیں اور کئی مسلمانوں کے خاندان لوٹے جاتے ہیں, اس شخصیت کو وہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم 2012 میں اس الزام سے بری کر دیتی ہے. صرف یہی نہیں, آپ المیہ دیکھیں کہ 2014 کے جب الیکشنز آتے ہیں تو وہ شخصیت جو کہ یہ بدترین استحصال کر رہی ہے مسلمانوں کا, گجرات میں قتل عام کر رہی ہے, 2014 میں جب بھارتی عام انتخابات ہوتے ہیں تو وہ شخصیت بھارت کی پردھان منتری یعنی پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم بن کے سامنے آتی ہے, اور اس شخصیت کا نام کچھ اور نہیں بلکہ ہے مسٹر نریندر مودی. سیکولر بھارت, جس کی بنیاد سیکولرزم پہ رکھی گئی, نعرہ مطلب اس پہ عملی طور پہ بالکل جی بنیاد ہی سیکولرزم پہ رکھی گئی کہ اس خطے میں, اس قائم ہونے والے ملک کا کوئی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہوگا. یہاں ہر ریلیجن کو, ہر دین کو, ہر مذہب کو اور اس کے ماننے والوں کو آزادی ہوگی اپنی پریکٹسز میں, اپنے عوامل انجام دینے میں. اس ملک میں یہ سارے واقعات ہوتے ہیں, ایک ایسی فضا بنتی ہے کہ 20-30 سال کے اندر وہ شخصیت جو RSS کی اس 1925 والی سوچ کی عکاسی کرتی ہے, وہ شخصیت جس کے کہنے پہ گجرات کا قتل عام ہوتا ہے, وہ شخصیت جو کہیں نہ کہیں بابری مسجد کے شہید کیے جانے میں بھی شامل ہوتی ہے, بھارتی معاشرے میں جنرل الیکشنز میں 2014 میں وہ شخصیت وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالتی ہے. تو سیکولرزم کا جو خیال ہے وہ کہیں بخارات کی صرف ایک نعرہ ہی تھا, مطلب کھوکھلا تھا, اور سیکولرزم کا جو خیال ہے وہ کہیں بخارات کی شکل ہوا میں تحلیل ہوتا ہے. تو کیا اس آئیڈیے کے بخارات کی شکل ہوا میں تحلیل ہونے سے بھارت کا جو بطور ریاست ایک سٹیٹس ہے
وہ بھی کہیں بخارات کی شکل ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے اشفاق، اور بریک کے بعد اسی پہ ہم تفصیل سے ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. جی اشفاق. جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی گفتگو کو انڈیا اسپیشل میں مزید ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ویلکم بیک. بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھیں گے اور شو کے دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان انڈیا تعلقات اور انڈیا کے جو اپنے اندرونی حالات ہیں ان کے بارے میں. اس کو کس زاویے سے ہمارے جو اینالسٹ ہیں انیب وسیم صاحب دیکھتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. پہلے حصے میں ہم نے انڈیا کی تاریخ اور اس کے پس منظر میں بات کی ہے، جو اسلامک ہسٹری اور ہندو جو ہسٹری تھی اس کو مکس اپ کرنے کی کوشش کی ہے مختصراً، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے. آگے بڑھتے ہیں. انیب بتائیے گا کہ انڈیا پاکستان کے حالات آپ بدلتے دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم دیکھیں گے کہ جس طرح پڑوسی ممالک میں ایک پرامن فضا ہوتی ہے، کبھی یہ آپ کو آئندہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے؟ اور انڈیا کے اندر کے جو اس وقت حالات ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اشفاق، پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دعا کریں کہ انڈیا بطور ریاست قائم رہے. پھر کہیں جا کے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی ہم بات کریں گے. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ پھر تو دعا نہ کریں، دعا کریں. آپ کو اس نشست کے اختتامی مراحل تک پہنچتے ہوئے اس بات کا اندازہ ہوگا. اگر ہم بھارت کا نقشہ دیکھیں تو یہ نقشہ ان کے ساتھ سب سے بڑی بے رحمی ہے اشفاق. 28 یا 29 ریاستیں ہیں ان کی اور 8 یونین ٹیریٹریز ہیں. اگر ان کے آپ ہمسایہ ممالک دیکھیں تو پاکستان شمال مغرب، چین شمال، نیپال اور بھوٹان شمال مشرق، بنگلہ دیش مشرق اور سری لنکا جنوب مشرق میں واقع ہیں. یہ جو خطہ ہے بھارت کا، اس کا جو نقشہ ہے یہ بھارت کے لیے ان کی پالیسیز کے تحت اور ان کی ماضی کی ایکٹیویٹیز، حال کی ایکٹیویٹیز کے تحت ان کے لیے ایک خطرہ بننے جا رہا ہے. اگر بات کروں یہاں کی کمیونٹیز کی، یہاں کے رہنے والے لوگوں کی، تو کئی مختلف انواع و اقسام کی یہاا کمیونٹیز رہتی ہیں. مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں یہاں. مسلمان ہیں یہاں، ہندو ہیں یہاں، بدھ مت کے ماننے والے ہیں یہاں، زورواسٹرنزم کے ماننے والے ہیں یہاں، یہودیوں کی بھی ایک قلیل تعداد ہے اور دیگر مذاہب ہیں. 8 کے قریب میجر ریلیجنز جو ہیں وہ دنیا کے اس علاقے میں پائے جاتے ہیں. اگر لسانیت کی بات کریں، جو زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں، تو ان کی تعداد کم و بیش 189 سے زیادہ ہے، یعنی 179 سے زیادہ زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں. تو ایتھنیکلی، لنگوسٹکلی بڑا ڈیورس یہ علاقہ ہے. اگر آبادی کی بات کریں اشفاق، تو وہ تقریباً اس وقت 1.4 ارب کے قریب ہے. 1.5 ارب ہم کہہ سکتے ہیں. 1.5 ارب آپ کہہ سکتے ہیں، 1.4 ارب کے قریب ہے. اور اگر اس کی ڈینسٹی کی میں بات کروں تو 1 اسکوائر کلومیٹر میں تقریباً 464 بھارتی افراد سمائے ہوئے ہیں. یہ جو 464 افراد فی کلومیٹر اسکوائر سمائے ہوئے ہیں بھارت کے اس خطے میں، سوال یہ ہے، اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ لوگ بھارتی سرکار سے، بھارتی ریاست سے، بھارتی سماج سے، کیا یہ لوگ خوش ہیں؟ آنے والے لمحات میں اپنے اس بیانیے کو انڈورس کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس سوال کا جواب ہے نہیں، نہیں، نہیں. بہت بڑی بات. پہلی چیز، بھارت کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو ایسا ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ میں، اس طرح کہ اس کا ایک شمالی علاقہ ہے، پھر اس کی کچھ جنوبی ریاستیں ہیں، پھر بیچ میں آپ کو کہیں بنگلہ دیش نظر آتا ہے. بنگلہ دیش کے سر پہ آپ کو ایک چھوٹی سی چکن نیک، باٹل نیک سکم کی نظر آتی ہے. اور اس طرف پھر مشرق میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو 7 سسٹر سٹیٹس، بہن ریاستیں، 7 سسٹر سٹیٹس نظر آتی ہیں. نارتھ ساؤتھ یعنی شمال اور جنوب کے درمیان ایک تفریق پیدا ہو چکی ہے یا کر دی گئی ہے. اگر میں شمال کی بات کروں تو اس میں بھارت کی یہ ریاستیں آتی ہیں: اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، راجستھان، ہریانہ، پنجاب اور دہلی. اگر جنوب کی بات کروں تو اس میں آندھرا پردیش، تامل ناڈو، تلنگانہ، کرناٹکا اور کیرلا. دیگر بھی ہیں لیکن یہ وہ ریاستیں ہیں جن میں مودی سرکار کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ ہے.
شمال کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ جب آپ اس کا کمپیریزن کریں جنوب بھارت کے ساتھ تو یہ اتنی امیر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں تعلیم اتنی عام نہیں ہے, یہاں لوگوں میں اتنا کام کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے جتنا کہ جنوب میں پایا جاتا ہے, یعنی ساؤتھ میں. ساؤتھ انڈیا یعنی جنوبی بھارت کے لوگ نسبتاً زیادہ امیر ہیں, نسبتاً زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, نسبتاً زیادہ کام کرنے والے ہیں, نسبتاً زیادہ کاروبار کرنے والے ہیں, نسبتاً زیادہ تجارت کرنے والے ہیں. تو اس کے اثرات پھر آپ کو نظر آتے ہیں کلیکٹیولی کہ وہ لوگ زیادہ امیر ہیں. ایک ریاست ہے جنوبی بھارت کی جس کا نام ہے تامل ناڈو. تامل ناڈو وہ ریاست ہے جہاں پہ تامل بولی جاتی ہے اور چنئی اس کا دارالحکومت ہے. اس ریاست میں گریو کنسرنز ہیں مودی سرکار کے خلاف, دہلی سرکار کے خلاف. پہلی چیز یہ کہتے ہیں تامل ناڈو کے جو اعلیٰ ترین حکام ہیں, جو چیزوں جن کے فنگر ٹپس پہ ہیں ساری چیزیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دہلی سرکار یعنی وفاق ہماری جس طرح مدد کر رہا ہے وہ اس کوشش کے مساوی نہیں ہے جو کہ ہم ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یعنی ہم جتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں دہلی سرکار کو, دہلی سرکار ہم پہ اتنا انویسٹ نہیں کر رہی. ہمارا جو ریسورس ہے, ہمارے جو وسائل ہیں, ہم انہیں دے دیتے ہیں, لیکن یہ جو سرکاری ریسورسز ہیں ان کے جو وسائل ہیں وہ ہم پہ خرچ نہیں کرتے. جو بھی ترقی, جو بھی ڈیولپمنٹ ہم کرتے ہیں وہ ہم اپنے آپ پہ کرتے ہیں, اپنے کندھوں کے تحت کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے تامل ناڈو کے عوام کا. اس کی دلیل بڑی مشکل ہوئی مجھے ڈھونڈنے میں, لیکن اس کا اندازہ ہم نے لگا لیا اپنی ریسرچ ٹیم کی مدد سے. وہ یہ تھا کہ تامل ناڈو کے جو لوگ ہیں, جو اعلیٰ ترین حکام ہیں, جن کی گرپ ہے ہر چیز پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نئی دہلی کو 100 روپے دیتے ہیں تو نئی دہلی بدلے میں 30 روپے ہم پہ خرچ کرتا ہے. اس کے برعکس شمالی بھارت کی ایک ریاست ہے جس کا نام ہے بہار, اور اگر بہار سے تعلق رکھنے والے لوگ 100 روپے وفاق یعنی دہلی کو بیچتے ہیں تو وفاق ان پہ 219 روپے خرچ کرتا ہے, یعنی 30 اور 219 کا فرق آپ کو واضح ہے. یہ ایک ریزنٹمنٹ ہے جو کہ صرف تامل ناڈو میں نہیں ہے, دیگر جنوبی بھارتی ریاستوں سدرن اسٹیٹس میں بھی ہے. ان کا یہ گمان ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر مودی سرکار زیادہ دیر چلی تو جو ہمارے وسائل موجود ہیں اس پہ بھی ان کا قبضہ ہوگا اور ہم پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, یعنی ہمارے وسائل بری طرح نیچے کی طرف آ جائیں گے اور ہماری ترقی کی راستے میں رکاوٹ بنیں گے, جو ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. تو سدرن اسٹیٹس یعنی جنوبی بھارت کی ریاستیں مودی سرکار کے خلاف اس وقت کھڑی ہوئی ہیں, یہاں تحریکیں چل رہی ہیں. ہم اسکرین پہ مختلف اخبارات و جرائد کی سلائیڈز چلا رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اس کی عملی شکل اس طرح کی ہے اشفاق کہ 2018 میں مودی صاحب انہوں نے تامل ناڈو کے دارالحکومت چنئی کا دورہ کیا تو وہاں کے عوام نے انہیں طریقے سے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جائیں. وہ جھنڈے لے کے نکل آئے اور جھنڈے لے کے نکل آئے, بینرز لے کے نکل آئے, پلیکارڈز لے کے نکل آئے, اور اس پہ ایک ہی بات لکھی ہوئی تھی کہ گو بیک مودی. اور یہ حالات دیکھیں, انہیں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے واپس جانا پڑا. ہیلی کاپٹر پہ بھی اگر ان کا بس چلتا تو وہ پتھر مارتے جتنی ان کی ریزنٹمنٹ ہے. اس بات کو ششی تھرور, اب ششی تھرور جو فارن پالیسی کو لوگ سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے ششی تھرور کی بات کی کیا اہمیت ہے. وہ دا نیوز منٹ میں لکھ رہے ہیں کہ دا نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ ڈریون بائی ہندی ہندوتوا از اے چیلنج ٹو انڈین فیڈرلزم, یعنی وفاقیت کو ایک خطرہ بھارت میں پیدا ہو رہا ہے جنوب اور شمال میں ہونے والی تفریق کی وجہ سے. دوسرا بڑا محاذ جو بھارت کے لیے کھڑا ہے وہ ہے شمال مشرقی ریاستیں جن کی میں نے بات کی, 7 سسٹر اسٹیٹس, اروناچل پردیش, میزورام, منی پور, میگھالیہ, ناگالینڈ, تریپورہ, آسام. ادھر بھی بہت سے لوگ ناراض ہیں مودی سرکار سے, آر ایس ایس کے ان غنڈوں سے جو کہ اس وقت بھارت کی بالکل ٹھیک ہے. انہیں اس کو تھوڑا سا سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے. وقت مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ وقت کی کمی ہے, اور تھوڑا سا اینڈ میں جو مستقبل حال پہ تو آپ نے نظر ڈال دی, مستقبل پہ بھی تھوڑا سا, اور وقت کی کمی ہے. آسام, میزورام, ناگالینڈ, منی پور, اروناچل پردیش, یہاں علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں, اور چائنا کا بھی یہاں اثر و رسوخ ہے. آنے والے دنوں میں وہ وقت دور نہیں ہے جب چائنا ان تمام خطوں میں اپنا انفلوئنس استعمال کرے گا, اور 62 میں تو یہ اروناچل پردیش بچا سکے تھے, اب یہ نہیں بچا سکیں گے. وسطی بھارت کی یہ حالات ہے کہ وہاں پہ ماؤسٹ باغی وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. چھتیس گڑھ کی ریاست ہے, وہ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. بنگال کی اگر میں بات کروں,
بنگال میں یہ کوشش کر رہے ہیں اپنی ساکھ بٹھانے کی، لیکن وہاں سے بھی مزاحمت کا سامنا ہے انہیں، وہاں کے بھی لوگ ان کے خلاف بہت زیادہ خوش نہیں ہیں۔ تو ان تمام محاذوں پہ جب ان کے خلاف یہ سب ہو رہا ہے، مودی سرکار مجھے نہیں پتا سو رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، لیکن بیک وقت ایسا بہت کچھ ہے جو کہ بھارت کے ریاستی وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے اور آنے والے دنوں میں ہی بنتا جا رہا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے فیمس اخبارات NPR، گارڈین، نیو یارک ٹائمز، دی اٹلانٹک، NDTV، نیو یارکر اور فارن پالیسی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جو ساکھ ہے اس کو خطرہ ہے۔ تو یہ جو تفریق انہوں نے پیدا کر دی ہے لسانی بنیادوں پہ، رنگ و نسل کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ اور مذہب کی بنیاد پہ، یہ جب کسی معاشرے میں آ جائے اشفاق تو یہ اس معاشرے کے لیے بڑی قاتل ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ان کے معاشرے میں کب سے چل رہی ہے اور مجھے نہیں پتا ان کا دھیان، اگر پاکستان سے ان کا دھیان ہٹے تو یہ اس طرف دھیان دیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بننے جا رہی ہے۔ سوال، کیا بھارت کا بطور ریاست قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے؟ جواب ہے ہاں۔ کیا بھارت اس وقت جس شکل میں ہے کیا اس طرح قائم رہ سکے گا؟ جواب ہے نہیں۔ کیا بھارت کو جغرافیائی طور پہ خطرات ہیں؟ جواب ہے ہاں۔ اسی بات کو ایک درجہ آگے لے کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا بھارت کو جو جغرافیائی خطرہ ہے ان علیحدگی پسند تحریکوں کے تحت، اس تفریق کے تحت، اس استحصال کرنے کے تحت، کیا بھارت ٹکڑے ہونے جا رہا ہے؟ اس کا جواب پری میچور نہیں ہے، اس کا جواب اپنے انالیسس کی بیس پہ کر رہا ہوں کہ بھارت آنے والے وقت میں ٹکڑے ہونے جا رہا ہے۔ وہ بھارت جو ایک زمانے میں پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا تھا، وہ جغرافیائی طور پہ خود ایک تبدیلی کا شکار ہوگا، اور اچھا تو نہیں لگ رہا کہتے ہوئے، لیکن بھارت کے جو حالات ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھارت ٹکڑے ہونے جا رہا ہے۔ جی اشفاق، بہت ہی بڑا انکشاف اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ جو تجزیہ دے رہے ہیں، اب آنے والے دنوں میں ناظرین دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم اس کو سلائیڈ کے طور پہ چلائیں گے کہ جی ہمارے تجزیہ کار کی بات اس کتنے حد تک اس میں صداقت ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میرے لحاظ سے میں مجھے اپنے ہوسٹ اشفاق نیازی کو انیب وسیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں تیمور عامر صاحب، یا پھر اگر وہ مصروف ہوئے تو میں اس پروگرام کو ہوسٹ کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔